अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हो सकता है कि फिर बात से बात निकली हो और मोखलों को पता चला हो कि वारदात इसलिए हुई कि उस रात घर में कोई मर्द नहीं था, और मर्द इसलिए नहीं था कि डेरे पर कंजरियां ठुमके लगा रही थीं और उनको बिस्तरों में घसीटने का प्रोग्राम बन रहा था। और कंजरियों को बुलाया किसने था? क्या पता उन कंजरियों की बेवजह शामत आ जाए, उनसे तफ्तीशें शुरू हो जाएं। उनका किसी ने क्या बिगाड़ लेना है? उनको तो रिश्वत देने के लिए पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती। मैंने कहा तो तैमूर ने कहकहा लगाया, लेकिन एक बात पक्की है खावर, ये सब कुछ पाशे को आसानी से हज़म नहीं होना। उसने कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2-4 महीने बाद। पर उसे ये भी पता चल गया है कि उसकी हर ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। इसी दौरान में रौनक अली तोंद मटकाता हुआ आ गया। यार खावरे, ये मेरी नब्ज़ तो देखना, कुछ तेज़ नहीं चल रही। उसने बाजू मेरी तरफ बढ़ाया। रौनक भाई, अब मैं सालार हूँ, मेरे टाइम की कीमत है। मैंने अंदाज़े बेनियाजी से कहा। मैं मुक्का मारकर नाक का नकोड़ा बना दिया करता हूँ, ये सारी तेरी दी हुई टेंशन है। दिन ब दिन मोखलों के साथ हमारा पंगा बढ़ता जा रहा है, हर चौथे दिन कोई चक्कर चला देता है। तो अब वहाँ पुली पर किस लिए लड़ाई हुई थी? बस वही हमारे कस्बे में गंदा पानी छोड़ने वाली बात पर गर्मा गर्मी हुई थी। मैंने गोलमोल जवाब दिया। अच्छा तू मेरी नब्ज़ देख, ओंगी बोंगी ना मार। मैंने नब्ज़ देखी, वाकई ठकाठक चल रही थी। बस रौनक भाई, आपके सिपारे पढ़ने का वक्त आ गया है, मैंने रौनक अली के अंदाज में ही कहा। ओए मैं मजाक शजाक नहीं कर रहा, मेरी तबीयत वाकई गड़बड़ है। दरअसल परेशानी से मेरी भूख शूख बढ़ जाती है, मैं ज़्यादा खा लेता हूँ, फिर ये कनपटियों में खटाखट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मोखलों के साथ हमारी टेंशन नहीं होगी तो आप खुश हो जाएंगे। खुशी में आपकी भूख फिर बढ़ जाएगी और फिर ठकाठक, फिर ब्लड प्रेशर। यार वो खुशी का ब्लड प्रेशर इतनी तकलीफ़ नहीं देता। चलो ये नई ईजाद हो गई, खुशी का ब्लड प्रेशर और गमी का ब्लड प्रेशर। देखो रौनक भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जाएं 2 प्लेट किशमिश वाला हलवा खाएं और लंबी तान कर सो जाएं। जब तक मैं यहाँ हूँ और चौधरी अजीज़ मुझे निकालने में नाकाम हैं, आपको खैर ही खैर है। भाई अजीज़ का जिक्र क्यों कर रहे हो? कोई नई बादशाह तो ये क्या? नई तो नहीं, लेकिन एक पुरानी का पता चला है, खुलकर बताओ। आपको पता ही है मेरी माँ मुझसे कितना गुस्सा हुई थी, बल्कि अब भी है। वो चाहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। माँ को उल्टी सीधी बताने और भड़काने वाली फ़िरोज़ा ही थी, और आपको पता है फ़िरोज़ा चौधरी अजीज़ के इशारों पर चलती है। मुझे यकीन है कि उसने चौधरी अजीज़ के कहने पर ही ये सब किया था। कुछ देर तक इस हवाले से हमारे दरमियान बात हुई। इस गुफ्तगू ने रौनक को मज़ीद गमज़दा कर दिया। मज़ीद गमज़दा होने का मतलब था मज़ीद चावल, कोरमा और किशमिश वाला हलवा, और वो इन तीनों चीज़ों को इबरतनाक अजाब से दो चार करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद तैमूर भी चला गया। मैं अपने कमरे में अकेला रह गया। मैं अपने पहले वाले कमरे में ही था। हालांकि मेरे सालार बनने के बाद वाली जी ने 2 दफ़ा पेशकश की थी कि मैं किसी बेहतर कमरे में मुंतकिल हो जाऊं। मैं ये कमरा कैसे छोड़ सकता था? ये मेरा कमरा था, वो कमरा जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करता था, बम्बू कार्ड से उभरने वाली आवाज़ का इंतज़ार। लेकिन वो आवाज़ कहीं नहीं थी। बम्बू कार्ड खामोश था, वो मुर्दा हो चुका था, और लगता था कि अब उसमें कभी जान नहीं पड़ेगी। बेगम बिल्किस को ओझल हुए अब करीबन 10 माह होने वाले थे। उन्होंने अपनी तरफ से आने वाले सब रास्ते यकसर बंद कर दिए थे, और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि जुदाई कितनी तवील है। इससे पहले भी 2-4 मरतबा ऐसा हुआ था कि हमने 8-10 दिन या 2-3 हफ्तों के लिए राब्ता बंद कर रखा था, लेकिन यह बंदिश तयशुदा होती थी। मैं एक एक दिन गिन गिन कर काटता था, और आखिर वो दिन आ जाता था जब बंदिश खुल जाती थी। बेगम बिल्किस की आवाज़ मेरे कानों के रास्ते मेरे लहू में ज़िंदगी को बहाल कर देती थी। लेकिन इस मर्तबा तो पता ही नहीं था कि कब तक चुप रहना है, और कहीं चुप ही तो नहीं रहना। और हकीकत ये है कि मेरे अंदर भी अना ने पर फैला लिए थे। अगर वो मुझसे दूर रहना चाहती हैं तो ठीक है, वो ऐसा कर लें,
میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب بھی رابطہ ہوگا ان کی طرف سے ہی ہوگا، میں اپنی طرف سے کوئی کوشش کرنا نہیں چاہتا تھا اور میں اس کا مجاز بھی نہیں تھا۔ دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کے بعد میں کسی مہم امید کے سہارے بمبو کارڈ یعنی انٹرکام کو مقفل الماری سے نکالتا اور سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا۔ میرے کان اس انتظار میں رہتے تھے کہ اس انٹرکام پر ایک بیل ہو اور پھر خاموشی چھا جائے، لیکن یہ اشارہ جیسے ایک دم کہیں کھو گیا تھا۔ ایک بیل ہونے کے بعد دوسری بیل تک کا وقفہ میرے لیے بڑا جاں گسل ہوتا تھا، اور جب دوسری بیل ہو جاتی تھی تو سینے میں ایک لہر سی دوڑ جاتی تھی، اور درد کی یہ لہر ہر روز کئی بار دوڑتی تھی۔ اس روز بھی میں نے چوبی الماری کھولی، لیکن انٹرکام کو دیکھ کر چونک گیا۔ انٹرکام اپنی جگہ پر نہیں تھا، وہ ہوا میں جھول رہا تھا، اس کے تار کو جیسے منشی منظور کے کمرے سے کھینچا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی پیشانی پر پسینے کی نمی محسوس کی۔ میں نے الماری مقفل کی اور تار کا جائزہ لیا۔ تار چھت کی سرکیوں میں چھپا کر یہاں لایا گیا تھا اور بالکل اوجھل تھا۔ سرکیوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تار کو واقعی کھینچا گیا ہے۔ اسی دوران میں دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ یہ منشی منظور تھا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ منشی منظور اپنے موٹے شیشوں کی اینک چمکاتا ہوا اندر آ گیا۔ کیا حال ہے خاورے؟ اس نے موڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، منجی پر بیٹھو چاچا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دھیان سے کمرے کا جائزہ لے رہا ہے۔ جب میں اسے سگریٹ پیش کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھا تو مجھے لگا کہ وہ چھت پر نظر دوڑا رہا ہے۔ یقینی بات تھی کہ اسے شک ہو چکا تھا۔ میں نے الماری کا تالا کھولا تو وہ بولا، اس الماری میں ایسا کیا ہے جو ہر وقت اس کو تالا ٹھوک کر رکھتے ہو؟ بس پیسے ہیں تھوڑے سے اور پستول وغیرہ ہوتا ہے۔ اچانک میں ایک چیز دیکھ کر چونک گیا۔ اس پر پہلے میری نظر نہیں پڑی تھی۔ چھت کی سرکنڈے کی سرکیاں ایک جگہ سے کھسک گئی تھیں اور ان کے اندر سے انٹرکام کا کالا تار صاف دکھائی دیتا تھا جو الماری کے اندر جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ آج ہی ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ منشی منظور نے بھی تار دیکھ لیا ہے۔ یہ صورتحال تشویشناک تھی۔ لو چاچا، سگریٹ پیو، گولڈ لیف ہے اصلی والا۔ منشی منظور نے بے دلی سے سگریٹ لیا اور کھڑا ہو گیا۔ اچھا، صبح پیوں گا، حاجت کے ٹائم آسانی رہتی ہے۔ مجھے منشی منظور کے چہرے پر ایک دبی دبی سی مشکوک کیفیت نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ ماسی فیروزہ کی طرح منشی منظور بھی چودھری عزیز کے قریب ہے۔ در حقیقت چودھری عزیز نے ہی اسے چاچے عسکری والے کمرے میں پکا کرایا تھا۔ ایک دم میرے دل نے پکار کر کہا، خاور، اگر منشی منظور یہاں سے چلا گیا تو تھوڑی دیر میں یہ خبر شاید پوری حویلی میں پھیل جائے گی کہ میرے کوارٹر میں بمبو کارڈ قسم کی کوئی خفیہ شے موجود ہے۔ میں نے منشی منظور کو باہر نکلتے نکلتے روک لیا۔ چاچا ایسے تو نہیں، 2 منٹ تو بیٹھو، میں تمہاری ٹانگیں دبا دوں۔ وہ نہ کرتا رہا، مگر میں نے اسے چارپائی پر بٹھا دیا اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ تسلی سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں چاچا، تجھے باداموں والی دوائی یعنی مٹھائی کھلاتا ہوں۔ یار کوئی زبردستی ہے؟ وہ جھلا کر بولا۔ اچھا نہ کھاؤ، لیکن بتا تو دو، کیا بتاؤں جو چھپا رہے ہو؟ کیا چھپا رہا ہوں جو بتا نہیں رہے ہو، جو تمہارے دل میں ہے؟ میں نے چھوٹے موڑھے پر بیٹھتے بیٹھتے اسے بڑے دھیان سے دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ دیکھ، تیرے طور اتوار ٹھیک نہیں خاورے، تیرے بھی تو خراب ہو گئے ہیں چاچا۔ دیکھ چاچا، میں نے تیری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو میری ہی مخبریوں میں لگا ہوا ہے۔ کیسی مخبری؟ تجھے پتہ ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے چاچا۔ اچھا پتہ ہے، کر لے جو کرنا ہے، کر لے، کر لے۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا اور یکایک اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے پھر کندھوں سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ وہ سر تپا غصے سے کانپ رہا تھا۔ موٹے شیشوں کے پیچھے لالچی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاں، وہ لالچی آنکھیں ہی تھیں۔ منشی منظور صرف پیسے کا یار تھا۔ یقیناً اسے یہ امید تھی کہ چودھری عزیز کے سامنے میرا راز کھول کر وہ اچھا خاصا انعام حاصل کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کی ترقی شرقی بھی ہو جائے۔ تو پچھتائے گا، منشی منظور پھنکارا۔ کس خوشی میں؟ میں سب کو بتاؤں گا، ایک ایک کو بتاؤں گا جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ تو سب کو نہیں بتائے گا، صرف ایک کو بتائے گا۔
کیونکہ اسی کو بتانے سے مال تیرے ہاتھ میں آئے گا۔ لیکن میں تجھے یہ سب کچھ کرنے نہیں دوں گا چاچا۔ کیا کر لے گا تو؟ میں کچھ نہیں کروں گا، تیرے بہی کھاتے کریں گے۔ وہ تیرا سارا کچا چٹھا مالکوں کے آگے کھول دیں گے۔ سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا ہیر پھیر ہے، اور اب سے نہیں 2.5-3 سالوں سے چل رہا ہے۔ منشی منظور کا تمتمایا ہوا چہرہ ایک دم دھیما پڑ گیا۔ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ چاچا منشی، تو یہاں اکیلا ہی پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی اور کو بھی 2 اور 2 4 کا پتہ ہے، اور تیرے کھاتوں میں بہت سی جگہوں پر 2 اور 2 4 نہیں ہے، کہیں 3 ہے اور کہیں 5۔ میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ دیکھ خاورے، تو بات کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے، منشی نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاچا، تم لے کے جا رہے ہو۔ میں اٹھا، الماری میں ایک ایسے 2 پرانے رجسٹر موجود تھے جن میں سے میں نے منشی منظور کے چند گھپلے پکڑے تھے۔ میں نے باقاعدہ وہاں نشان لگائے ہوئے تھے۔ میں نے یہ رجسٹر منشی منظور کے سامنے کیے اور ایک رجسٹر پر 2-3 صفوں کی نشاندہی کی۔ منشی منظور کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کا جسم اب بھی لرز رہا تھا، لیکن اب شاید غصے کی وجہ سے نہیں تھا۔ منشی منظور نے اتنی تیزی سے پینترا بدلا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوسیدہ رجسٹر بند کر کے ایک طرف رکھا اور بولا، خاور پتر، میں کوئی تیرا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کسی کو بتانا شتانا ہے۔ میں تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہی ہے ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ بہت سے لوگوں کو تو اب بھی شک ہے، جب یہ شک یقین میں بدل جائے گا تو تیرے لیے بڑی مصیبت آئے گی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں ڈروں کس بات سے؟ میں نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ خیر یہ بات تو اب نہ کر خاورے، اگر بمبو کارڈ کی یہ تار چوری چھپے تیرے کمرے میں آ گئی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اور پھر دیکھ چاچا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیگم جی کے ساتھ خدا نہ خواستہ میرا کوئی اور معاملہ نہیں ہے، بس ہمارے درمیان کبھی کبھی گل بات ہوا کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہوتی۔ تجھے اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بوسیدہ رجسٹر کو ہاتھ میں ہلاتے ہوئے کہا۔ منشی منظور گھاگ شخص تھا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، یہاں بھی کچھ لے اور کچھ دے والا معاملہ تھا۔ اگر ایک طرف انٹر کام کا تار تھا تو دوسری طرف وہ بہی کھاتے تھے جن میں گاہے بگاہے شدید قسم کی غلطیاں کی گئی تھیں۔ کہیں مزدوری اصل سے زیادہ لکھی گئی تھی، کہیں فصل کی برداشت کا گھپلا تھا، کہیں آبیانے کو قلم کی مار ماری گئی تھی۔ بے شک یہ بہت بڑی رقمیں تو نہیں تھیں، لیکن چوری تو چوری ہوتی ہے۔ حویلی کے بہت سے دیگر لوگوں کی طرح منشی منظور کو بھی اب معلوم ہو چکا تھا کہ میں گریجویٹ ہوں۔ وہ حساب کتاب میں میرے ساتھ ہرگز متھا نہیں لگا سکتا تھا۔ منشی منظور جتنے جوش کے ساتھ میرے کمرے میں آیا تھا اتنا ہی ٹھنڈا ہو کر واپس گیا تھا۔ اب مجھے اس کی طرف سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ 6-7 روز مزید گزر گئے، سمینہ اور موکھل پاشا والا معاملہ بالکل ٹھیک رہا۔ پھر ایک روز جب والی جی صبح سویرے کیکر کی مسواک کرتے ہوئے کھیت کی طویل پگڈنڈی پر چہل قدمی کر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان پر انکشاف کیا کہ کس طرح پاشے کے ہاتھ شاداں کی کچھ تصویریں آ گئیں اور کس طرح اس نے ان تصویروں کے ذریعے دونوں بہنوں کو اپنے اشاروں پر نچایا۔ والی جی حیرت سے سنتے رہے اور درمیان میں مجھ سے سوالات بھی کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں اپنا وہ طریقہ کار بھی بتا دیا جس کے ذریعے میں نے موز اور پاشے کے منہ پر لگام ڈالی تھی۔ میں نے پاشے کی سوتیلی بہن مکھا سے اپنے سلوک کے بارے میں بھی سب کچھ والی جی کے گوش گزار کر دیا۔ روداد کے اس مرحلے پر وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ اس واقعے کو 15-20 دن گزر چکے ہیں اور پھر سب کچھ کنٹرول میں ہے تو ان کی پریشانی کچھ ماند پڑی۔ بہرحال وہ آئندہ کے بارے میں پریشان تھے اور تھوڑے سے خفا بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ضرورت سے زیادہ بے خوفی دکھائی ہے اور خطرہ مول لیا ہے۔ وہ بولے، موکھل پاشا اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے گا۔ جواب اور سوال تو شروع ہو چکے ہیں جی، یہ تو کھلی جنگ ہے، ہمیں ان حرام زادوں سے لڑنا ہی لڑنا ہے، پیچھے ہٹیں گے تو بھی، آگے بڑھیں گے تو بھی، اور کیوں نہ آگے بڑھ کر لڑا جائے۔ یقیناً والی جی کے دل سے آواز آ رہی تھی کہ میری بات 100% درست ہے، لیکن ان کی پیشانی پر پسینے کی ہلکی سی نمی بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔
آپ بالکل پریشان نہ ہوں جی، میں ان کو سنبھال لوں گا اور بڑے اچھے طریقے سے سنبھالوں گا، یہ میرا سر درد ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے دونوں طرف کی تصویریں ضائع کر دی جائیں، انہوں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات عنقریب پاشے کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور حویلی کی طرف واپس لوٹتے ہوئے کہا، خاور، میں چاہتا ہوں دلشاد کی دونوں بیٹیوں کی شادی اچھے طریقے سے ہو جائے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔